अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पार्लिमान की कौमी सलामती के इजलास में पीटीआई और अपोजिशन की दीगर जमातों की शिरकत ना करने पर शदीद तनकीद की जा रही है। मुल्क में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से मुश्तरका लाएअमल तरतीब देने के लिए कौमी सलामती कमेटी का गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ, जिसमें शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की शर्त रखी थी। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि क्या बानी पीटीआई इजलास में शिरकत करना चाहते थे लेकिन वो शरीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास था। वो ना MNA है, ना वो वजीर हैं, ना वो MPA हैं। माजी में पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें दीगर सियासी क़यादत की वजह से बानी पीटीआई ने इजलास की सरबराही से ही इनकार कर दिया था और वो इस इजलास में शरीक ही नहीं हुए थे। इजलास की सरबराही उस वक्त के आर्मी चीफ ने की थी। तो अब बानी पीटीआई अपोजिशन में है, वो उन्हीं सियासी कायदीन के साथ बैठने को तैयार हैं जिनके साथ वो अपने दौरे हुकूमत में तैयार ना थे। दूसरी जानिब नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के इजलास में अदम शिरकत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमती हलकों का कहना है कि नवाज शरीफ नहीं आए, लेकिन नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म मौजूद थे, उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी। गुज़श्ता रोज़ लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि जो सियासी जमातें इजलास में नहीं आई उनसे दोबारा मुशावरत की जाएगी और ये अमल जारी रखा जाएगा। कुछ पार्टीज अपने यानी गुरूही ज़ाती सियासी मकासद के पेश नज़र उन्होंने शायद इस बात को मुनासिब नहीं समझा, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। तो उनके साथ दोबारा भी एंगेजमेंट जो है वो की जाएगी। आपको बताते चले कि सदर आसिफ अली जरदारी ने आज बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन के हमरा कोयटा बलूचिस्तान का दौरा किया। अमन अमान के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत सदर जरदारी ने की, जहां उनका कहना था कि दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, लेकिन दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। उनके बकौल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है, इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असला फराम करेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद ने ईद के फौरन बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास के एलामिया के मुताबिक APC में हुकूमत के सिवा तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा और उसके लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। आज सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने अपोजिशन पार्टीज के एजाज में इफ्तार डिनर दिया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के अलावा महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर, अलामा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा, साजिद तरीन, लियाकत बलोच और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की, जिसमें मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और अपोजिशन के मुमकिन इत्तेहाद पर गौर किया गया। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, जबकि प्रोग्राम के आगे चलकर नून लीग के खैबर पख्तूनख्वा के सदर और वफाकी वजीर जनाब अमीर मुकाम साहब, जबकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर सेहत और MQM के मरकजी रहनुमा जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने जब से हल्फ लिया एज ए वफाकी वजीर सेहत, ये पहला इंटरव्यू है आपका? अच्छा, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ पार्लियामान में और ऑब्वियसली KP और बलूचिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी एक अपनी टेक है, क्योंकि उनके हालात काफ़ी जो हैं, पंजाब की उस पर अपनी टेक है। आपके ख्याल में कल जो इजलास हुआ और एक इत्तेफाक़ राय से एक एलामिया भी जारी हुआ, क्या ये इसका हल है या एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है मेरे ख्याल में वो बनानी पड़ेगी हमें, ये जो दहशतगर्दी का एक मेनेस है इसको मिटाने के लिए? देखिए, कल का बिस्मिल्लाह आदिल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आपके पास हूँ, आपने मौका देते हैं। कल का इजलास बेसिकली इसी इशू पे था जो आप कह रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान के तमाम चारों सूबों की इकाइयाँ, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के वज़ीर आला, जो भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपोजिशन हुकूमत सब, ऑल्दो का अपोजिशन कल नहीं आई, वो सब मिलकर ये करें जो आप कह रहे हैं कि वो और फ़ौज की क़यादत सारी एस्टेब्लिशमेंट पूरी कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक, देखें पाकिस्तान इज़ इन वॉर राइट नाउ, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, हम जितना डिनाई करें या कुछ, बट इस वॉर के ऊपर जो है वो क्या कोई हमारे पास एक कंसेंसस के साथ के कौम की, मुल्क की तमाम इकाइयों की मिलकर, फौज, सियासतदान, आवाम, तमाम लोगों की इस्टेब्लिशमेंट की, सबके साथ कोई एक मुश्तरका पॉलिसी है? जवाब है कि नहीं है, जवाब है कि नहीं है। उस होने के लिए कल की जो है वो ये तमाम ब्रीफिंग और ये इजलास था कि भाई हम एक नेशनल कंसेंसस, अपना नैरेटिव बिल्ड करें नेशनल, जो कि नहीं है।
اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بہت مفید اور بہت پروڈکٹیو کل کا یہ اجلاس تھا، کیونکہ فیکٹ سامنے رکھے گئے، کھول کر سب نے کھل کر بات کی، جو بریفنگ دی جی بالکل، جو کھل کر بات کی، اور میں اور ایک نیریٹو بن گیا، تمام لوگ اس والی بات پر سب ایک پیج پر تھے، ایک پیج پر ہیں کہ ہاں بھائی اس ملک میں یہ ٹیررزم ایک مینس ہے، اس کو جو ہے وہ ایک جوائنٹ ایفرٹ کے تحت قومی جسے کہتے ہیں نیریٹو کے ساتھ اس کو ہر ایک کوئی دیکھیں، ایک تو ہے نا کائنیٹک اپروچ جی کہ آپ جو ہے وہ ہارڈ کور جو ہے وہ اپروچ رکھیں، ایک ہے نان کائنیٹک اپروچ نا، تو وہ کہتے ہیں ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا ملاپ ہے، جب جا کر آپ کے پاس کوئی چیز آئے گی، تو کسی کے کچھ کام ہے، کسی کے کچھ کام ہے، فوج کے کچھ کام ہے، حکومت کے کچھ کام ہے، گورننس کے کچھ اور ایشو ہیں، ان تمام چیزوں کو ملا کر کوئی ایک نیریٹو اور کوئی ایک اسٹریٹجی بنے گی۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ویری پروڈکٹیو سیشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کے بعد ایک جو ہے وہ ملک میں اس حوالے سے کم ایک نیا ایک نئے جوش کے ساتھ اور ایک نئے نیریٹو کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں۔ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے ایک بات کی بالکل آپ کے جواب کے اینڈ میں، اور اعلامیہ کا بھی میں ایک جملہ اس سے کوٹ کروں گا، سیاسی اتفاق رائے، مشاورت سے آگے بڑھنا، اور اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ نہیں آئے ان سے بھی مشاورت جاری رکھی جائے گی۔ اب گورنمنٹ کی اس پہ اپنی ٹیک ہے، اپوزیشن کی اپنی ٹیک ہے، آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں بھی، لیکن آپ کی ایک اپنی الگ شناخت ہے، ایک الگ آپ کی جماعت ہے۔ یہ مشاورت کا عمل اب کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیا کوئی کمیٹی بنے، یا وزیر اعظم صاحب خود انگیج کریں، یا آپ جیسے لوگوں کو شامل کر کے، اور اس میں نواز شریف صاحب اس کو لیڈ کریں، بلاول صاحب شامل ہوں، ایم کی نمائندگی ہو، مولانا صاحب کو شامل کریں، جو ناراض ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں کہ یار یہ اس کیا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ عادل بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ کل کے سیشن کے بعد اور ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں نا، دیکھیں سب کے سیاسی الگ الگ نظریات ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں، لیکن پاکستان کے نام پر کسی کا کوئی جو ہے نا کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، جی، ہماری اپوزیشن بھی ہے، ہماری حکومت بھی ہے، ہماری گورننس بھی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ہماری صحافت، سب چیزیں پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب پاکستان از انڈر اٹیک تو ہم اپنی سیاست رکھنے، بھئی میری ایک پارٹی ہے، میں کوئی پی ایم ایل این میں ضم تو نہیں ہو گیا نا، یا پیپلز پارٹی میں ضم تو نہیں ہو گیا نا، تو کوئی بھی اس نیشنل ایشو کے اوپر آ کر بیٹھے گا، بات کرے گا، تو وہ کوئی اس کا نیریٹو ختم نہیں ہو جائے گا، اپنا پرسنل نیریٹو ختم نہیں ہو جائے گا، لیکن جو اس اپورچونٹی کو مس کرے گا معذرت کے ساتھ، پھر وہ نیشنل کاز کو سرو نہیں کر رہا، پھر وہ جو دشمنوں کا ایجنڈا ہے، جو دشمنوں کا نیریٹو ہے، پھر اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے پھر وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کل کی اجلاس میں پی ٹی آئی کو شامل ہونا چاہیے تھا، بہت میگنینمٹی کا مظاہرہ کیا ہے وہ تمام لوگوں نے، پارٹیز کے سربراہوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، سب لوگوں نے، اور بڑی زبردست بات ہے، اچھی بات ہے کہ اس عمل کے باوجود کہ وہ نہیں آئے، یٹ اعلامیہ میں لکھی گئی ہے بات، وہاں پہ سب لوگوں نے یہ بات کی کہ ہم پھر بھی بات کریں گے، ہم پھر بھی بات، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس اپورچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے، اپنی ساری وہ جو گریونسز ہیں وہ رکھیں، کریں، سب چیزیں کریں، اس نیشنل ایشو کاز کے اوپر خود کو، اپنے آپ کو الگ نہ کریں۔ میں آپ کو بالکل بہت ہی سبمسیولی یہ والی عرض کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے یہ والا کام کیا نا غصے میں، تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، قوم کو اور ملک کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، خود کو وہ ثابت کریں گے کہ وہ لیفٹ سائڈ پر کر لیں گے۔ اچھا، اس میں مصطفیٰ کمال صاحب جو ہمارے پاس دو ایگزامپلز ہیں، مولانا فضل الرحمان بڑی تگڑی اپوزیشن کر رہے ہیں، ایمل ولی پارٹ آف دا اپوزیشن، کل انہوں نے جو باتیں کی، خصوصاً ایمل ولی نے کی، وہ ان کیمرہ سیشن تھا، کچھ چیزیں باہر آئی ہیں، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ایک پلیٹ فارم تھا، انہوں نے اپنی بات بھی کی، اور میرے خیال میں جس طرح ایمل ولی نے جتنی کھل کے باتیں کی، آپ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ اپوزیشن کا حصہ بھی ہیں، لیکن اس ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ جی ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جانا چاہیے، تو ایسا میرے خیال میں تحریک انصاف کو بھی کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اور یہی میں نے عرض کر دی نا یہ والی بات کہ دیکھیں وی آر انڈر اٹیک، وی آر ان اے وار سچویشن رائٹ ناؤ، اور کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے خیالات اور اپنی جو ہے وہ اپنی گریونسز آپ ختم کر دیں، بند کر دیں، لیکن وین اٹ کمز ٹو اے نیشنل ایجنڈا، وین اٹ کمز ٹو پاکستان،
اور آپ کی ایک صوبے میں حکمرانی ہے وہاں پہ اور وہیں یہ عمل ہے زیادہ اور ساری چیزیں, تو وہاں تو آپ ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہے نا. آپ کو یہ تیسرا ٹینیور ہے آپ کا اس جگہ پہ وہاں پہ, اور بہت ساری چیزیں وہاں پر آپ کے دور میں ہوئی ہیں. ایسا ہے تو خود کو اس پروسیس سے الگ دیکھیں. دنیا کو, مخالفین کو, دشمنوں کو یہ میسج ضرور جانا چاہیے کہ پاکستان اپنی سالمیت کے حوالے سے کسی کے اندر کوئی ڈفرینسز نہیں. ہمارے انٹرنل ڈفرینسز آپس میں ہوں گے, لیکن when it comes to پاکستان we all are one. جو خود کو اکیلا تنہا کرے گا یہاں پر, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک اور قوم کی خدمت ہے. لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے, اور اگر یہ اپرچونٹی بھی مس کی گئی تو لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں, اور ان کا ملک کا نقصان نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس پارٹی کا نقصان ہے. مصطفیٰ کمال صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ناظرین ایک کوئک سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کے بعد ایم کیو ایم نے بھی نون لیگ سے گلے شکوے کرتے ہوئے انتہائی قدم اٹھانے کی جانب جو ہے وہ چلنے کا دعویٰ کیا ہے. ایم کیو ایم نے حکومتی کشتی سے اترنے کے لیے رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا, جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آزاد حیثیت میں یا اپوزیشن بینچز پر بیٹھا جائے. سابق وفاقی وزیر اور ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق کے مطابق ایم کیو ایم کی خواہش تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہی بنے, لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا یا وفاقی حکومت کا رویہ ایم کیو ایم کے ساتھ اچھا نہیں رہتا ہے اور ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کو آگے نہیں بڑھائی جاتی ہے, تو یقیناً میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے, کیا اپوزیشن میں بیٹھا جائے, کیا حکومت کے ساتھ بیٹھا جائے, یا آزاد حوالے سے بیٹھا جائے. ایم کیو ایم کی بقول شہباز شریف حکومت نے ان کے ساتھ سندھ اور حیدرآباد کے پیکج کا وعدہ کیا تھا. گزشتہ 1.5 سال سے حکومت نے ایم کیو ایم سے کیا گیا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. کراچی اور حیدرآباد پیکج سمیت دیگر تحفظات بھی موجود ہیں. ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اور نون لیگ کا ایم کیو ایم کے حوالے سے رویہ اچھا نظر نہیں آ رہا. ترقیاتی پیکج پر کہیں پر کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایم کیو ایم کے یہ گلے شکوے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی سامنے آئے تھے. اس وقت بھی ایم کیو ایم نے حکومت کی مشروط حمایت کی تھی اور نون لیگ کی حکومت سے ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی یقین دہانی مانگی تھی, لیکن ایم کیو ایم کے بقول اب تک حکومت نے کسی بھی وعدے پر عمل درآمد نہیں کیا. تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما اور وفاقی وزیر صحت جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب, کچھ ایم کیو ایم کے معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن آخری سوال اس سے لنکڈ, اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, سولوشن کیا ہے, وے فارورڈ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ فوج تو اپنا کام کر رہی ہے, کائنیٹک, اور اس نے پروو بھی کر دیا ہے کہ جہاں جہاں ایشوز ہیں, دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی سسٹین نہیں کر پا رہا نا. لوگ آ رہے ہیں, جو بھی ٹیررسٹ ہیں آ رہے ہیں, کاروائی کرتے ہیں, وہ چلے جاتے, رک نہیں پاتے. تو جہاں جہاں فوج پہنچتی ہے وہاں ان کو ڈیفیٹ ہوتی ہے, دہشت گردوں کو ڈیفیٹ ہوتی ہے. تو کائنیٹک تو کام ہو رہا ہے. اب دوسرے اینڈ پہ جو نان کائنیٹک کام ہے, جو ملک چلانے کے گورننس والا کام ہے, اس میں میری بڑی ہمبل سی سبمیشن ہے. لیٹس سے کہ بلوچستان کی ایگزامپل ہے. بلوچستان کے ایگزامپل میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی گورننس کو امپروو کرنا ہے, ہمیں لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ ان کے اختیارات اور وسائل ان کے کام کرنے ہیں, ہمیں ان کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف دینی ہے. میرا اگلا سوال ہے کہ کیسے. سب لوگ یہ بات کرتے ہیں, ایگری بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ کیسے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز اور وزیر اعلیٰ یہ کام کرے گا؟ میرا بہت معذرت کے ساتھ میرا جواب ہے کہ نہیں کر سکے گا. کیوں کہہ رہا ہوں؟ بلوچستان کے ایک ایم پی کے حلقے میں ایک ایم پی اپنے حلقے میں سفر شروع کرے نا, تو 8 گھنٹے میں اپنے حلقے میں 8 گھنٹے لگتے ہیں اس کو دوسرے سرے پہ پہنچنے میں. جو ایم این اے ہے اس کو 22 گھنٹے لگتے ہیں, 22 گھنٹے وہ ٹریول کرے گا. تو آپ امیجن کریں کہ اس سچویشن پہ وہ کسی کی داد رسی سن سکتا ہے, پانی دے سکتا ہے, دوا دے سکتا ہے, اسکول کی بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. آپ کو اس گڈ گورننس کو ڈور اسٹیپ پہ لے جانے کا جو سب سے دنیا میں جانا مانا طریقہ ہے, اور وہ ہمارے یہاں جو اپلائی ہو سکتا ہے, میں بلوچستان کی بات کرتا ہوں, فرض کریں, وہ ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام, لوکل گورنمنٹ کا نظام, جس کے آپ بہت بڑے دائی ہیں. اور اس کو آپ یہ جب میں لوکل گورنمنٹ کہہ رہا ہوں نا عادل بھائی, تو آپ اس کو کوئی جمہوری بات نہ سمجھیں, آپ اس کو کوئی جو ہے وہ سیاسی بات نہ سمجھیں, آپ اس کو کوئی جو ہے ایڈمنسٹریٹو بات بھی نہ سمجھیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کو آپ کاؤنٹر انسرجنسی کی ایک پالیسی, وار آن جو ٹیرر ہے, اس کے اوپر ایک کاؤنٹر انسرجنسی, ایک آپ حالت جنگ کے ایک کمپوننٹ کے طور پر استعمال کریں. آپ کو حالت جنگ کی بات کروں میں, جنگ کی ایک اسٹریٹجی کے طور پر آپ اس کو استعمال کریں. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کے پاس فرض کریں کہ 50 اسمبلی کے ممبران ہیں بلوچستان میں,
آپ کے پاس 10,000 لوکل گورنمنٹ کے ممبران ہیں اور وہ اپنے محلہ ایم پی اپنے علاقے میں نہیں جا پا رہا, وہ یا تو کوئٹہ بیٹھا ہوا ہے یا پھر ایم این اے جو ہے وہ لیکن یہ وہاں پہ موجود ہے. یہ وہاں پر آپ کو ریاست کو اختیارات اور وسائل پیسے ان لوکل لوگوں کے ذریعے خرچ کر کے ان کو اسٹرینتھن کریں, یہ آپ کے لیڈر بنیں گے. اور ان کے پاس جب دیکھیں ایک یو سی چیئرمین کے پاس 12 لاکھ روپے پر منتھ جاتے ہیں صرف ڈائریکٹ اس کے پاس. اگر آپ اس کو اور اسٹرینتھن کریں گے, اسکول, تعلیم, روڈ انفراسٹرکچر اور چیزیں, پانی تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں گے, اس کو شیلٹر دیں گے, اس کو ایم این ایز ایم پی ایس کی انوالومنٹ سے بچائیں گے. دیکھیں ایم این اے ایم پی ایس جو ہے سب سے بڑے دشمن ہیں اپنے لوکل گورنمنٹ کے, کیونکہ ان کا اختیار جاتا ہے. آپ ان کو پروٹیکٹ کریں ان سے, ایم این اے ایم پی ایس سے, اور ان کو لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کریں. وہ پھر وہاں پہ نوجوانوں کو آپ کی ایک فورس بنے گی 10,000 لوگوں کی, وہ پھر آپ کو لوگوں کو دھرنوں میں نہیں جائیں گے, پھر وہ پھر روڈ بلاک نہیں کریں گے, اور وہ آپ کو they will have something to lose. اگر آپ آج کے نوجوان کے پاس have got nothing to lose, right? تو وہ کوئی اس کو بلاتا ہے آ جاؤ روڈ بلاک کرو, روڈ بلاک کرنے پہنچ جاؤ, کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ اس کو سینس آف پارٹیسپیشن دیں گے, اس کی سینس آف اونرشپ کریٹ ہو جائے گی, اینڈ دیٹ would be a counter insurgency step. counter insurgency آپ کے اس وار آن ٹیرر کے اوپر آپ کے پاس ایک اسٹریٹجک ٹول آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, ایم کیو ایم پہ آتے ہیں. آج ایم کیو ایم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی ہم سوچ رہے ہیں کہ یا آزاد بیٹھیں یا اپوزیشن بینچز پہ چلے جائیں, کیونکہ شہباز شریف نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. حیدرآباد پیکیج, کراچی پیکیج اور پورا سارا. کیا ہو رہا ہے؟ ایم کیو ایم اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہے ہیں آپ؟ کس کا سٹیٹمنٹ آیا ہے؟ امین الحق صاحب کی سٹیٹمنٹ. اچھا ویل, مجھے تو کوئی بات کسی نے نہیں کی ہے. خالد بھائی نے مجھ سے کوئی اس طرح کا ذکر نہیں کیا, اور آپ کو آن بورڈ بھی نہیں لیا گیا اس پر؟ نہیں, میرا خیال ہے شاید کہ یہ ڈسکشن کہیں ہوئی نہیں ہے, لیکن اگر خالد بھی بات کریں گے تو اس کے اوپر بالکل بیٹھ کر, اگر کوئی گریونسز ہمارے ہیں جو کہ بہت سارے ہوں گے. رابطہ کمیٹی کے اجلاس بلا رہے ہیں. رابطہ کمیٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. رابطہ کمیٹی تو خالد بھائی نے ختم کر دی ہے. تو سینٹرل کیبنٹ کے 10 لوگ ہیں ایم کیو ایم میں. رابطہ کمیٹی پتہ نہیں کیوں کون لوگ یہ بات کرتے ہیں. رابطہ کمیٹی تو ہیز بین ڈیزالوڈ بائی دا چیئرمین ہمسیلف, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لیکن جو کمیٹی ہے 10 لوگوں کی, ان کا اجلاس بلا کے فیصلہ ہونے والا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. ہم سے کوئی بات اس پہ نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی کال آ جائے ہاں بھائی ہم نے یہ بات کی. ابھی تک آپ سے کوئی میرے پاس کوئی بات نہیں ہوئی اس طرح کی, کوئی کہ ہم کوئی مشورہ. لیکن موجودہ حالات میں کیا یہ ایک سینسیبل فیصلہ ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو کہ کن وجوہات کے بنا پر یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں وعدے نہیں پورے ہوئے. ہاں میرے وعدے تو ہر وقت ایسے رہتے ہیں کہ نہیں پورے ہوئے اور نہیں پورے ہوتے ہیں, لیکن ابھی کل ہم یہ دس از, آئی مین سی آئی ڈونٹ ٹیک دس ایز اے پارٹیز اسٹریٹجی. میں اس کو پارٹی کی اسٹریٹجی نہیں سمجھتا. پارٹی کی اسٹریٹجی تو میں اس وقت سمجھوں گا نا جب چیئرمین آف دا پارٹی بات کرے گا. یہ کسی اگر الگ کسی نمائندے نے, کسی پارٹی کے فرد نے اگر کوئی اپنی بات کر دی یہ تو اس کا شاید پرسنل ویو ہوگا, لیکن پارٹی کا ویو تو وہ ہوگا جب میں بیٹھ کر کہوں گا چیئرمین مجھ سے بات کرے, میٹنگ میں بات کرے گا, اور وہ جب اس بات کو ہم باہر لے کر نکلیں گے تو بالکل یہ والی بات کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کل ہی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا ہے, ملک میں کنسنسس کی بات ہو رہی ہے, حکومت میں جوڑنے کی بات ہو رہی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مناسب ٹائمنگ نہیں ہے اس والی بات کرنے کی. اچھا مناسب ٹائمنگ بھی نہیں ہے, اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے آپ کی رائٹ ناؤ. دیکھیں میں تو پارٹی پالیسی آف کورس نہیں ہے, مجھے تو خالد مقبول صدیقی چیئرمین ہے ہماری پارٹی کے, تو جب وہ بات کریں گے, جب وہ پارٹی پالیسی ہوگی نا, جب وہ بات کریں گے تو ہم سے مجھ سے, اور میں بھی اس کے سینٹرل کیبنٹ کا ممبر ہوں, حصہ ہوں, تو نہیں ابھی تو ہماری کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. اور ویسے آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کل, مطلب اس وقت جو ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بڑا ایک اہم اجلاس ہوا. آپ یہاں بیٹھ کے, کل بھی آپ نے بات کی ہوگی, آپ اسٹریٹجی دے رہے ہیں, آپ ایک ویژن دے رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں لوکل باڈیز کو کاؤنٹر انسرجنسی کی اسٹریٹجی کے طور پر. کل آپ کیبنٹ میں نہیں ہیں, کل آپ اس جگہ پہ نہیں ہیں, آپ گورنمنٹ چھوڑ دیتے ہیں, کیا آپ یہ سجیشن دینے کے قابل ہوں گے؟ well definitely ابھی تو یہ بات شروع ہی نہیں ہوئی عابد عادل. میں نہیں سمجھتا کہ اس والی بات پہ ہمیں بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے والی بات. ہاں نہیں, it's not that کسی کا انڈیویجول بیان ہو سکتا ہے. بھائی بہت سارے گریونسز ہیں ہمارے گورنمنٹ سے, ہم یہ نہیں کہہ رہے گریونسز نہیں ہیں, وہ تو اب سے 10 دن پہلے بھی تھے, اور جو ہے وہ آج بھی ہیں, اور شاید آگے بھی ہوں گے. لیکن وہ ٹائمنگ یہ نہیں ہے نا, ابھی 10 دن میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ کیا ہو گیا 10 دن؟ آپ نے حلف کس دن لیا تھا؟ ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ, فکر نہیں. حلف کس دن لیا تھا؟ 27 مارچ کو ہم نے حلف لیا تھا. اچھا, تو ویسے آپ کو ہم یہ بات کر بھی چکے ہیں, لیکن آپ کو جب پتا چلا کہ آپ منسٹر بننے جا رہے ہیں تو obviously پارٹی نے بتایا ہوگا آپ کو؟ نہیں, پارٹی قیادت نے آپ سے بات نہیں کی؟ نہیں, مجھے ٹی وی سے پتہ چلا کہ میں منسٹر بننے جا رہا ہوں. اچھا, ٹی وی سے پتہ چلا.
ٹھیک, اور پورٹفولیو کا بھی آپ کو کچھ ٹی وی سے پتہ چلا. آمین یہ بڑی انبلیویبل بات ہے, شاید کسی کو یقین نہ ہے. آپ پوچھ رہے ہیں میں کیسے جھوٹ بولوں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے. نہیں, مجھے سب کچھ ٹی وی سے پتہ چلا ہے کہ میں جو ہے وہ حلف سے, شاید میری پارٹی کو بہت, میری پارٹی حلف برداری سنسیریٹی کے ساتھ اس پہ میرے لیے کوشش کر رہی ہوگی, اور اس کو پتا ہے کہ بھائی اس کو کیا بتانے کی ضرورت ہے, تو جب اس کو ہوگا تو پتہ چل ہی جائے گا. حلف برداری سے ایک رات پہلے آپ کراچی میں آپ نے لینڈ کیا 10:30 11 بجے, کل 4 بجے حلف ہونا تھا جو ڈیلیڈ ہو گیا 5 بجے. تو اگر آپ واپس نہ آتے, آپ کو اطلاع تو کوئی نہیں تھی؟ ہاں نہیں, میں تو مطلب آپ کا حلف مس ہو جاتا. نہیں, مجھے تو 17 منٹ پہلے کال آئی ہے کہ آپ نے 17 منٹ کے بعد 4:43 پہ مجھے کال آئی ہے کیبنٹ ڈویژن سے کہ جی آپ مصطفیٰ کمال بول رہے ہیں, جی آپ کو 5 بجے پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچنا ہے اوتھ لینے کے لیے, ایڈیشنل سیکرٹری 17 منٹ پہلے. تو میں نے کہا بی بی کل 5 بجے, لیکن نیکسٹ ڈے 5 بجے. انہوں نے کہا نہیں جی آج. میں نے کہا جی بی بی آج کے 5 بجنے میں آپ کو پتا کتنے منٹ باقی رہ گئے؟ تو میں نے کہا 17 منٹ باقی رہ گئے. کہ سر مینج کریں, مجبوری. چلیں آپ لاجس تو پہنچ گئے تھے نا, لاجس سے تو پھر 10 منٹ میں آپ پہنچ جائیں. اچھا, وفاقی وزیر صحت یا جو بھی اس کا آپ کی منسٹری کا نیا نام ہے, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ابھی تو 3-4 دن ہوئے ہیں, مطلب آپ نے چارج لیا ہے, کیا آپ کو سمجھ آئے؟ دیکھیں صحت کی جب بات کی جائے تو رن ڈاؤن ہے ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے, بہت کچھ کرنے کو ہے, لیکن چونکہ یہ اب 18ویں ترمیم کے بعد کافی صوبوں کے پاس بھی چلے گئے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت بڑی منسٹری ہے یہ, فیڈرل بھی, اور آپ سبجیکٹ جو ہیں وہ 4 صوبے بھی ہیں. کیا ویژن لے کے آئیں گے, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ 2 مراحل ہیں اس کے. میں نے ایکچولی ابھی تک پہلی پریس کانفرنس کی نہیں ہے اس منسٹری کے حوالے سے. وہ شاید میں نیکسٹ ویک منڈے ٹیوزڈے یہ والا کام کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ میں پچھلے 8-9 دنوں سے جو ہے وہ بریفنگز اور چیزیں, اور میری عادت نہیں ہے کہ بغیر جانے میں بولوں چیزیں, اور جو میری لائف آج سے 10-15 دن پہلے تھی وہ لائف اب میری نہیں ہے. لوگوں کے لیے شاید یہ بیڈ آف روزز ہو, میرے لیے تو یہ اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. میری آپ کی آزادی چھن گئی ہے. میری 4-5 گھنٹے کی جو لائف تھی, اپنی پرسنل لائف تھی, وہ تباہ برباد ختم ہو گئی بالکل. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا دن اور رات کا کیا سارا حساب کتاب. اینی ویز یہ بہت بڑا, میں چونکہ کیوں کہتا ہوں, دیکھیں یہ منسٹری, چھوٹی بات کروں پھر میں منڈے ٹیوزڈے یہ کروں گا. دیکھیں عادل بھائی, میرا یہ ماننا ہے کہ ہر عہدہ اور رتبہ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. میرا یہ جو ہیلتھ منسٹری ہے نا, یہ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے, اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ جانور ہوں, چاہے وہ چرند پرند ہوں, چاہے وہ انسان ہوں. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اللہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے. ہمارے پاس جو ادارہ ہے, جو میرا جو ادارہ ہے ہیلتھ منسٹری کا, میرے پاس اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق اس وقت آتی ہے جب وہ تکلیف میں ہو. ہسپتالوں میں, ہمارے ڈپارٹمنٹ, جب کسی بھی ہسپتال جب وہ تکلیف میں ہو, تو ایک تکلیف زدہ آدمی جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ ہم اس کی تکلیف کو کم کریں گے, ختم کریں گے. میں اپنے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اسپتالوں میں ہمارے نظام میں آ کر لوگوں کی تکلیف کم ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, یا زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ ایک بیسک سا کوسچن ہے. میں خود سے پوچھتا ہوں اپنے آپ کو, اگر میں لوگوں کی, اللہ کی مخلوق کی تکلیف کو کم نہیں کر پا رہا ہوں, اس کو یہ سینس آف سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ میں جاؤں گا اسپتال تو مجھے کوئی کیور ملے گی یا میں اور زیادہ پریشان ہو جاؤں گا, تو پھر آپ سمجھیں کہ پھر ہم یہ کام صحیح نہیں کر رہے اور ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. تو میں پچھلے 10 دنوں سے سب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ نوکری نہیں ہے, یہ وزارت نہیں ہے, یہ نوکری نہیں ہے, یہ it's a passion, it's a responsibility which God has given to you and you will be accountable here and hereafter, اس دنیا میں اور دنیا کے بعد. تو 2 حصوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرنے جا, اس کو کام ہے کہ آج کے دور میں دیکھیے, میں ایک جملے میں اگر کہوں عادل بھائی, آپ اس مسلم ملک میں کبھی وہ ٹائم نہیں آئے گا کہ آپ انف ہسپتال بنا سکیں جس میں آپ سارے ملک کے مریض لوگوں کا علاج کر سکیں, کیونکہ آپ کی پاپولیشن اتنی بڑی ہے. ہسپتال نہیں, کبھی پاکستان میں وہ ٹائم نہیں آئے کہ سب کا علاج کر سکیں. آپ کو آج کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے, میں ایک لائن دوں پھر میں ڈیٹیل بتاؤں گا, ہمیں ڈاکٹر اور دوا لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ لے کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. لوگوں کے دروازوں پہ ڈاکٹر اور دوا ڈور اسٹیپ لے کے جائیں. ڈور اسٹیپ, یہ میں ون لائنر آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل. مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ. ناظرین, سیاست تو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں, ٹیررزم پہ بھی ہوئی, لیکن یہ جو لاسٹ ون لائنر ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا, ابھی وفاقی وزیر صحت بنے, کہ ڈور اسٹیپ پہ وہ لے کے جائیں گے ڈاکٹر کو اور دوا کو. ابھی تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, لیکن نوئنگ مصطفیٰ کمال صاحب ایز اے میئر, انہوں نے ان کی کراچی میں جو پرفارمنس رہی ہے, تو لیٹس ہوپ کہ وہ اس پرفارمنس کو وفاقی وزیر صحت کے طور پر بیٹ کر پائیں. ناظرین, وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी सलामती कमेटी का बड़ा अहम इजलास गुज़श्ता रोज़ हुआ और उसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ, लेकिन कुछ अपोजिशन जमातों ने उसमें शिरकत नहीं की। आज अपोजिशन जमातों की एक बैठक हुई और फैसला ये किया गया कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी ईद के बाद। और आपको याद दिलाते चलें कि तहरीक इंसाफ भी ऐलान तो कर चुकी है कि ईद के बाद एक तहरीक चलाई जाएगी। मौलाना साहब अलग से कह चुके हैं कि तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन असल जो सवाल है वो ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो स्टेज शेयर करने के लिए तैयार हैं। और हम गुज़श्ता 2 हफ्तों से आपके साथ अपने एनालिसिस शेयर करते हैं कि हमें ये मुश्किल इसलिए लग रहा है, सियासत में तो कोई भी चीज़ खैर हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन जो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों जमातों का और गुज़श्ता 15-20 साल दोनों जमातों की जो तारीख रही है वो एक दूसरे के सख्त मुखालिफिन रहे हैं। और जो ज़बान मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ थ्रू आउट इस्तेमाल की गई बानी PTI की जानिब से, उनके कारकुनान की जानिब से, वो जो JUI का कारकुन है वो अभी तक वो भूलने के लिए नहीं तैयार। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर एंड सैफरॉन अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद है। अमीर मुकाम साहब बहुत शुक्रिया। सर, कल आप भी इस बड़ी अहम बैठक में मौजूद थे। एलामिये में एक सेंटेंस है कि जो लोग जिन सियासी जमातों ने कायदीन ने इस इजलास में शिरकत नहीं की उनसे मुशावरत का अमल जारी रखा जाएगा। अब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं KP के, PTI से उनका ताल्लुक है, लेकिन उनकी जमात ने शिरकत नहीं की। क्या ये हुकूमत की दुरुस्त स्ट्रैटेजी है कि अभी भी जिन जमातों ने इसमें शिरकत नहीं की उनके साथ मुशावरत करके उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, या आप समझते हैं कि कल सियासी क़यादत ने मुशावरत से, इत्तेफाक राय से एक फैसला कर लिया है मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होने का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में? तो मैं जो आपने सवाल किया, और हम तो पहले दिन से सबके साथ सबको साथ लेकर चलने और मुज़ाकरात और दलील से बात करने के कायल हैं। और ये आज नहीं कि हम गवर्नमेंट में हैं, अगर हम अपोजिशन में भी रहे और शहबाज शरीफ साहब अगर पेरोल पर रिहा हो के और असम्बली में आया करता था और नवाज शरीफ साहब और दूसरी लीडरशिप जेल में थी, उसी टाइम भी पूरी कौम को याद है कि उसने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि आओ जो कुछ हमारे साथ हुआ वो अपनी जगह, और ये मुल्क हम सबके मुल्क की खातिर मिसाक़ी मईशत के लिए भी बैठते और दहशतगर्दी के खिलाफ भी एक लाएमल होना चाहिए। तो हमारी वही स्टांस पहले भी रहा है और आज भी रहा है, इसमें दूसरी राय नहीं है। मगर उनका तो वही एजेंडे में एक पार्टी के शामिल ही नहीं, PTI का तो वही है ही नहीं। कल उनको ज़रूर अगर उनको कोई फिक्र होता पाकिस्तान का तो उनको कल ज़रूर आना चाहिए था। बेशक अपने मौक़िफ़ पर उनको बात कर लेना चाहिए था, दलाइल से बात तो कर लेनी चाहिए थी, मगर उन्होंने क्लियर कट कहा कि उनका नारा भी है अगर इमरान खान है तो पाकिस्तान, तो वो तो पाकिस्तान भी इमरान खान को कहते हैं और उससे आगे दूसरे बात के लिए आगे जाने के लिए है ही नहीं। और ये जो आपने बात की, अगर ईद के बाद और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और जो भी चीज़ें ये बात करते हैं तो उनका तो 1 पॉइंट ये है, उसके एजेंडे में ये शामिल ही नहीं हो गया कि मुल्क में क्या होना चाहिए और दहशतगर्दी के खिलाफ क्या होना चाहिए। आपने ये कहा कि सब जिन पार्टियों ने शिरकत की और अक्सरियत ने कर दी और सब ने ये बात की, ये अफवाजी पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात है कि हम अगर पाकिस्तान की बात आते हैं तो इसी पर कोई दूसरा डील और कंप्रोमाइज नहीं हो गया। जिस तरह आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करते हैं तो उसका अपना मौक़िफ़, कल भी उसने अपना मौक़िफ़ को पेश किया और तफसीली बात कर दी, वो उनका राइट है, हक़ है। मगर जब बात पाकिस्तान की आती है, पाकिस्तान में आईन और कानून की बारादस्ती की आती है और इस तरह इशूज़ कई दफ़ा पहले माजी में भी आए और अभी रिसेंटली 26वीं आईनी तरमीम भी आया, इसमें PTI का एक मौक़िफ़ था और मौलाना साहब का दूसरा मौक़िफ़ था और उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और हम सबका साथ दिया। तो ये बात नहीं हो सकती, उनका अपना एक सोच फिक्र है। ये दूसरे पार्टियों के साथ मिलके उनके साथ वही लोग बैठ सकते हैं जिनका एजेंडा पाकिस्तान ही ना हो,
ان کا وہی ذاتی سوچ فکر ہے اور اس کے لیے بات کر دیتے. اچھا امیر مقام صاحب مجھے دوسری بات بتائیے. دیکھیں تحریک انصاف کا جو امیر مقام صاحب تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت ہے تحریک انصاف پاکستان کی, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے سیاسی رہنما ہیں, تو موجودہ حالات میں ان سے مشاورت ہونی چاہیے. ان سے مشاورت کے لیے ان کی ملاقاتیں بھی نہیں کروائی جا رہی, تو ان کا نقطہ نظر سامنے رکھنا تحریک انصاف کے لیے ضرورت ہے. اس لیے ہم ایسی گیدرنگز میں یا کمیٹیوں میں جب تک ہماری ان سے بانی سے ملاقات نہیں ہوتی, ان کا موقف نہیں سامنے آتا, تو ہم نہیں بیٹھ سکتے. تو کیوں نہیں گورنمنٹ جو ہے ان کی سیاسی قیادت کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دے؟ نہیں, ان کی کئی آپ دیکھ رہے ملاقات ہوتے رہتے, روز ہوتے رہتے, یہ کوئی نئی بات ہی نہیں. اور درمیان میں بھی ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, مگر انہوں نے ان کی بات آخر میں وہی تک آ جاتی ہے. اور عمران خان اگر جیل میں ہے تو اس کی پارٹی ہے, اس کی لیڈرشپ ہے, اپوزیشن لیڈر ہے, اس میں اس کا دوسرا لیڈر ہے, اس کا چیئرمین ہے, تو وہی ان پر ٹرسٹ کر لینا چاہیے, ان پر اعتماد کر لینا چاہیے. اگر وہی کوئی ملکی مفاد کی بات آتی ہے ان کے ساتھ اختیار ہونا چاہیے, مگر ان کے ساتھ تو کوئی اتھارٹی بات کرنے کی ہے ہی نہیں. وہی اس کی طرف دیکھ رہے اور اس کا ون پوائنٹ ہے, اس کا اور کسی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ کام نہیں ہے, مگر کہتے ہیں میرے سارے مقدمات ختم ہو اور میں باہر آ جاؤں, تو وہی بات کرتے ہیں. یہ اس دن کی بات نہیں ہے, ڈیلی کی بات ہے, آج کی بھی بات ہے. آج بھی وہ اسمبلی سے نکل گئے کوشچن آور میں, اس سے پہلے کی بھی بات ہے. جب کوئی اس طرح بات آتی ہے وہی تنخواہیں لیتے, مراحت لیتے, سب کچھ لیتے. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب سب کچھ آپ لے رہے تو پھر آپ کو ان پٹ بھی دینا چاہیے, فلور آف دی ہاؤس اسمبلی میں بات بھی کر لینا چاہیے دلائل کے ساتھ. اور اس طرح نیشنل انٹرسٹ کی باتیں آتی ہے تو آپ کو سیاست ایک سائڈ پر رکھنا چاہیے اور اسی میں آپ کو پھر ساتھ بھی دینا چاہیے. تو ان کی نہ کوئی اختیار اتھارٹی ہے, اور جو ان کا ایک ڈیمانڈ ہے تو وہی ڈیمانڈ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرے کہ وہ آ جائے اور اس میں بیٹھ جائے. تو کس طرح اگر کسی پر ایک مجرم اس پر اتنے چیزیں اور پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہیں, تو اس کو کس طرح لا کر یا بٹا دیا جائے؟ ٹھیک. اچھا امیر مقام صاحب دوسرا یہ بتائے گا کہ جو وفاق نے ابھی تک کردار ادا کیا, کے پی کے جو حالات ہیں ٹھیک ہے, وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے زیادہ ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی, گورننس کی ان کی بنتی ہے, لیکن وفاق کا ایک اپنا کردار ہے جس کے آپ خود ناقد بھی رہے ہیں کہ وفاق کو زیادہ کرنا ہوگا خیبر پختونخوا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. کل کا جو اجلاس ہوا اس کے بعد کیا آپ کنونسڈ ہیں کہ یہاں پر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ کے پی میں حالات جس جانب جا رہے ہیں, جس ڈگر پر پہنچ چکے ہیں, تو وفاق کو, ریاست کو زیادہ کرنا ہوگا پہلے کی نسبت؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور اچھا سوال بھی کیا. اگر ایک پارٹی وہی لیڈ کر رہے اور ان کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں, اور ان کا ایجنڈا اسٹیٹ اور پاکستان ہے ہی نہیں, ان کا ایجنڈا یہ ہے ہی نہیں کہ دہشت گردی کے خلاف بات کرے اور اسی موضوع پر کوئی بات کرے. وہ تو خود کہتا ہے کہ ہم افغانستان سے خود بات کریں گے. ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک صوبائی حکومت کو یہ اتھارٹی اور اختیار کدھر سے آ گئی کہ وہی پوری ملک کی بات کرے. اس طرح تو کل پنجاب والے کہیں گے کہ ہم انڈیا سے خود بات کرتے, اس طرح تو وہی جے بی والے اور کشمیر والے پھر یہ بات کریں گے کہ ہم چائنا سے اور انڈیا سے خود بات کریں گے. تو پھر فیڈریشن کدھر رہ گیا؟ تو ان کا اگر یہ بات جو آپ نے بات کر دی یہ بالکل ضروری بات ہے. اگر ان کی وہی ان سے کچھ حاصل ہی نہیں ہونا ہے, ان کی وہ اس ایجنڈے پر آ ہی نہیں رہے اور روز بروز حالات بد سے بدترین کی طرف جا رہے, تو اس میں واقعی مرکز کو نظر آنا بھی چاہیے, ان کو اپنا ان پٹ بھی دینا چاہیے. وہی عوام کے سامنے بھی یہ کہ یا مرکزی گورنمنٹ بھی ہے وہ موجود بھی ہے, ان کو پہلے سے زیادہ وہی نظر آنا چاہیے. یہ بات ان حالات میں بالکل ضروری ہے کہ اگر وہی پروونشل گورنمنٹ وہی کام نہیں کر رہے تو یہ ملک کا ایشو ہے, پاکستان کا ایشو ہے, صرف کے پی کے کا ایشو نہیں ہے. اگر کے پی کے میں حالات اس طرح بد سے بدترین ہو جائے تو پنجاب کدھر بچ جائے گا اور دوسرے جگہ
किधर बच जाएंगे। तो उनको फिर वाकई पहले की बनिस्बत के अभी ये महसूस हो रहा है कि उनसे कुछ हासिल नहीं होना है, तो अपना इनपुट देना चाहिए और पहले से ज्यादा फोकस मरकज की KPK पर होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब। नाज़रीन, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है, KP के सूबाई सदर भी हैं, एक पावरफुल वजीर के तौर पर, फेडरल मिनिस्टर के तौर पर उन्हें जाना जाता है। शहबाज शरीफ साहब के भी बड़े वो क्लोज हैं। उनकी ये बात कि इस वक्त जो हालात हैं खैबर पुख्तूनख्वा में, खुदा ना ख्वास्ता अगर वो मज़ीद बदतर होते हैं तो उसके इम्पैक्ट से, उसके असर से पंजाब और बाकी मुल्क भी बच नहीं पाएगा। तो ये वक्त है उनके बकौल के वफाक को अब अपनी विजिबिलिटी KP में बढ़ानी होगी और ज़्यादा तवज्जो जो है वो मरकूज़ करनी होगी। अब इसी पॉइंट को हम आगे लेकर चलते हैं। गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा फैसल करीम खान कुंडी हमें ज्वाइन करेंगे। कल जो मीटिंग गुज़श्ता रोज़ हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, पार्लिमानी कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसमें वो भी मौजूद थे। उनका क्या नुक्ता नज़र है, ब्रेक के बाद उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अमीर मुकाम साहब वफाकी वज़ीर, दोनों वफाकी वज़राए हैं, उनकी तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। और अमीर मुकाम साहब ने जो बात की KP के बारे में कि वहाँ पर वफाक को ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। अब हालात अब वहाँ पर ऐसे हैं, अगर ऐसा ना किया गया तो उसके असरात जो हैं वो पंजाब समेत पूरे मुल्क पर पड़ सकते हैं। इस वक्त गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा फैसल करीम खान कुंडी हमारे साथ मौजूद है। वो भी कल की जो नेशनल कमेटी का इजलास था सिक्योरिटी का, उसमें मौजूद थे। कुंडी साहब, असल जो मसला है वो है ही आपके सूबे का और बलूचिस्तान का। तो कल जो इस इजलास में बातें हुई, क्या बतौर गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा आप मुतमईन हैं या वफाक को अपना किरदार बढ़ाना पड़ेगा, ना सिर्फ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बल्कि गुड गवर्नेंस डिलीवर करने में भी? अगर वो पार्टी डिलीवर नहीं कर रही तो वफाक का यहाँ पर ज्यादा किरदार बनता है, और यही बात अमीर मुकाम साहब ने भी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल कौमी सलामती की मीटिंग हुई थी और उसमें सियासी जमातों की तकरीबन सियासी जमातें आई थीं। अफसोसनाक अमर यह था कि कल अपोजिशन की कुछ जमातों ने फिर सियासत करने की कोशिश की। माजी में हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमारे भी पार्टी के लीडरान एग्ज़ाइल में थे, जेलों में थे, लेकिन हमने कभी भी ऐसी मीटिंग्स को इग्नोर नहीं किया। बल्कि जब बानी चेयरमैन वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त वो ख़ुद भी इस मीटिंग्स में नहीं आते थे, अपोजिशन आ रही होती थी। लेकिन जो पॉइंट है, देखें, हमारे जो खैबर पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो इश्यूज़ हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जो कल मीटिंग हुई थी, उसका निचोड़ मैं समझता हूँ यही है कि हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं, हमारी वफाकी हुकूमतें हैं, उनको अपनी ज़िम्मेवारी अदा करनी पड़ेगी और हमारे जो अस्करी क़यादत है उनको अपनी ज़िम्मेवारी अदा करनी पड़ेगी। अगर दोनों इकट्ठे मिलकर ये काम करेंगे अमन व अमान के हवाले से तो चीज़ें होंगी। कोई किसी का मतलब है कि बोझ नहीं उठा सकता इतना ज़्यादा, न अस्करी क़यादत हमारे उठा सकती, न मुल्क उठा सकते। तो हमने मिलकर इस चीज़ का मुकाबला करना है, तो हर किसी ने अपना एक ज़िम्मेवाराना रोल प्ले करना है। कुंडी साहब, गुज़श्ता 11-12 साल से जितने फंड्स NFC की मद में वहाँ पर गए, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में बार बार यही सवाल उठाया जाता है कि वो पैसे कहाँ लगे, क्योंकि देखिए पुलिस के पास तो बिल्डिंग्स तक नहीं है। अभी भी वहाँ पर स्कूलों में पुलिस स्टेशंस बने हुए हैं, वहाँ पर वो सोते हैं बेचारे, और उनका मुकाबला अमरीकी जदीद असले से है जो कि खवारिज के पास है। ये जंग किस तरह से लड़ेगा सूबा? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है। कहीं पे पुलिस या फ़ौज स्कूलों में पड़ी हुई है, कहीं पे वो कॉलेजेस में है, कहीं पे सरकारी दफातर में है। लेकिन देखें, स्कूल दफातर सरकारी तो चलो हम मान लेते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज में अगर आप पुलिस और फ़ौज पढ़ी हो तो आपका मुस्तकबिल कैसे बनेगा? आपके नौजवान कैसे वहाँ पर तालीम हासिल करेंगे? उनके इदारे बंद हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा ये बात हर प्रोग्राम में की है, हर फोरम पर किया है, अगर हमें अभी लेटेस्ट मुझे नहीं पता, मैं भी आज या कल चेक करूँगा, लेकिन कुछ टाइम पहले तक 600 अरब रुपए हमारे वॉर ऑन टेरर पे NFC अवार्ड की मद में हमें मिले हैं। अगर हम बोलें कि जी मैंने फ़लाँ जगह खर्च कर दिया फ़लाँ, देखिए आपका टॉप प्रायोरिटी जो इस वक्त है वो पीस है। आपने अपनी पुलिस को कितना बिल्डअप किया है, उनके लिए क्या चीज़ें की हैं, क्या सहूलियात दी हैं। मैं तो ये तजवीज़ करता हूँ और मैं तजवीज़ किया भी है कि आप कम अज़ कम DSP से लेके कम अज़ कम DSP हों, उनसे लेके आपके जो DPOs हैं ये हैं, या फिर वो इनको आप बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दें। रात को वो गश्त करते हैं, आप उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं देते हैं बेचारों को। वो जिस वक्त गश्त करते हैं, किस तरीके से आप वो मिलिटेंट्स का मुकाबला करेंगे, वो अपने आप को सेफ करेंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे, क्या करेंगे? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हम तो कहते हैं कि SHO लेवल तक भी जहाँ पे ट्रबल्ड एरिया है उन तक जो है आप बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दें, ताकि वो
پراپرلی گشت کر سکیں، اس چیز کو کاؤنٹر کر سکیں. بہت سی چیزیں ہیں جس کو کرنا پڑے گا، لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ قومی یکجہتی اور اتفاق ضروری ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ احساس ضروری ہے. جب ہمیں احساس ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، ایمل ولی صاحب نے سنا ہے، بڑی کھل کر باتیں کی، بڑے اہم سوالات اٹھائے. کیا اصل جو حق ہے کے پی کی عوام کی نمائندگی کا، کل وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی آپ نے سنا، وہ کس نے ادا کیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے یا ایمل ولی صاحب نے؟ دیکھیں، ایمل ولی صاحب نے باتیں کی. ان کے ہمارا سیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں دل کھول کر ایک دوسرے سے باتیں کریں. اگر ہم ایک دوسرے سے دل کی بات نہیں کریں گے تو چیزیں اسی طریقے سے نہیں چل سکتی ہیں. کوئی اتنی تلخ باتیں نہیں تھیں ایمل ولی صاحب کی. انہوں نے وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی، انہوں نے بتایا کہ کیا کیا پوزیشن ہے وہاں پر، کیا ہے، اور ساتھ میں اس نے مطلب ہے کہ اپریشیٹ بھی کیا ہے بہت سی چیزوں کو کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں. اور وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس صوبے کے امن کے لیے ہم نے ماضی میں بھی قربانیاں دی ہیں، ہم آج بھی جو ہے وہ تیار ہیں کہ ہم اس صوبے کے امن کے لیے جو ہے ہم ہر کسی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی تلخ باتیں تھیں، لیکن ایک اچھی باتیں تھیں، اور انہیں اپنی فیڈ بیک دی اور انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز بتائی کہ گراؤنڈ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سی ایم صاحب نے بھی دیکھیں باتیں کی، لیکن وہ سب سے زیادہ باتیں انہوں کو اپنی وہ پی ٹی آئی کا جو ایک راگ ہے انہوں نے وہی چلانا ہوتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ، اور بہت سی ایسی باتیں کی. لیکن مطلب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت میں تو چاہتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ سے پہلے سی ایم صاحب کو آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے تھی، اپنے صوبے کا اجلاس بلانا چاہیے تھا اسمبلی کا، ان سے ساری فیڈ بیک لے کر وہ وفاق میں آتا اور وفاق میں بتاتا کہ یہ میرے صوبے کے سیاسی جماعتوں کی رائے ہے، یہ میری اسمبلی کی رائے، اور میں ابھی یہ پہ. آج تک انہوں نے تو صوبائی اسمبلی کو آن بورڈ نہیں لیا، نہ پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا. چاہیے کہ ان چیزوں کو. اچھا، افغان ریسٹ کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن وفاق نے دی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق کو اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، تھوڑا مزید وقت ان کو چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس پر عمل درآمد ہر صورت ہونا چاہیے؟ دیکھیں، وفاق نے ایک فیصلہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو صوبے کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ہم سے مشاورت بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. پچھلے دنوں افغان کونسل جنرل میرے پاس آئے تھے، افطار ڈنر پہ آئے تھے، میں نے ایک افطار ڈنر کیا تھا، باقی کونسل جنرل بھی آئے تھے. تو وہاں پر انہوں نے مجھے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ وفاق سے بات کریں کہ اس چیز کو تھوڑا سا ڈیٹ کو تھوڑا ایکسٹینڈ کریں. آج ہی صبح مجھے ان کا لیٹر بھی ملا ہے کہ اس چیز کو پہ جو ہے وہ غور کر کے اس چیز کو جو ٹائم دیا ہے 31 مارچ کا، یہ شارٹ ہے، اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. تو میں نے وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا ہے. اب دیکھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر جو ہے اپنی میٹنگ کریں کیا اس کے اوپر کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کو سالوں سال پالا ہے، ہم نے یہاں پہ رکھا ہے، مشکل ٹائم میں رکھا ہے. انہوں نے جو معاملات دیکھیں، اس وقت ہم نے بار بار افغان حکومت سے یہ بات کی ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تمام اٹیکس میجورٹی جو ہے 70% 80% اٹیکس آپ کے سرزمین سے جو ہے چیزیں آپ سہولت کار کہہ سکتے ہیں یا آپ کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، اس پہ آپ ایکشن لیں. انہوں نے اس پہ کوئی سنجیدگی کا اظہار ہی نہیں کیا ہے. اب اگر آپ مجھے بتائیں کہ 80% اٹیک ہمارے اگر ایسے جگہوں سے ہو رہے ہوں، ایسی قوم سے، اور اگر میری قوم کی طرف سے ہو رہے ہوں اور میں اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ میں سنجیدہ نہیں اس چیز میں. تو ہم نے بھی تو اپنی سیکیورٹی رکھنی ہے نا. تو یہ صرف پاکستان کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ کیا افغانستان کے ساتھ جو باقی بارڈرنگ کنٹریز ہیں ان کے ملکوں میں بھی خدا نخواستہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ صرف پاکستان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا کہ پاکستان میں ہم نے یہ کام ٹھیکہ لیا ہے پاکستان کا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ دائیں بائیں کہیں اور چلے جائیں، لیکن بات یہ باقی بھی تو ان کے بارڈرز لگ رہے ہیں، ان بارڈرز میں ان کے حالات اتنے کوئی خراب نہیں ہیں جتنے پاکستان کے ساتھ ہیں. تو یہ چیزیں اب دیکھیں، ان کے ساتھ جو ہماری نیٹو فورسز یہاں سے جو بھاگی ہیں اور شکست کھائی ہے، اپنا اسلحہ جو ہے چھوڑ کے گئی ہے، آج وہ ان کے ہاتھ میں چڑھا ہوا ہے. ان کے پاس ایک لیٹسٹ ہتھیار ہیں جس کا ہماری فوج نے مقابلہ کرنا ہے، ہماری پولیس نے مقابلہ کرنا ہے. ہم اتنے ویل اکوپڈ شاید نہیں ہیں جتنے ویل اکوپڈ ان کے پاس اسلحہ موجود ہے. وہ یا تو اپنے اسلحہ جان بوجھ کے چھوڑ گئے ہیں تاکہ اس ریجن میں گند چلتا رہے اور یہ لڑائی چڑھتی رہے، ورنہ کیا وہ اسلحہ نہیں لے کے جا سکتا یہ والا. اچھا، کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ متحدہ اپوزیشن نے جو ہے وہ اے پی سی بھی بلائی ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف الگ سے، مولانا صاحب الگ سے تحریک کا اعلان بھی کے بعد کر چکے ہیں. یہ اتحاد آپ کو بنتے چلتے اور آپ کو ٹف ٹائم دیتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اور مولانا صاحب کا اور پی ٹی آئی کا اکٹھے چلنا مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنا آسان ہے، بہت مشکل ہے. لیکن پولیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور کل مولانا صاحب نے بھی کہا کہ اگر مجھ سے مشاورت کرتے یہ جماعتیں جو کہ کل موجود نہیں تھیں،
تو میں ان کو یہاں پر ساتھ لے آتا اور ان کو مشورہ دیتا کہ وہ یہاں پر رہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ غلط کیا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اے پی سی کا تو مجھے بھی صرف میں نے کئی نیوز میں پڑھا ہے کہ جو ہے وہ اے پی سی بلائی ہے، لیکن اس کے ایجنڈے کا پتہ نہیں ہے کس چیز پہ ایجنڈا ہے۔ اپوزیشن کے ہمیشہ اے پی سی تو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہوتی ہے کہ ہمیں این آر او چاہیے، این آر او کے لیے بلائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملنا نہیں ہے۔ اور اے پی سی تو کل بھی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھی، جب حکومت کی اے پی سی ہوتی تو آتے نہیں ہیں، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اے پی سی یہ بلا رہے ہیں تو عید کے بعد، وہ جو کہتے ہیں نا شادی کے بعد مہندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لگانے کا، تو شادی تو گزر گئی، اب مہندی اب لگا رہے ہیں تو ہمیشہ یہ لیٹ۔ اچھا، جن نے کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت نہیں کی، آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے اور آپ خود کیا سمجھتے ہیں، ان سے مشاورت ہونی چاہیے؟ مزید ہونا چاہیے، لیکن وہ ہوں گے نہیں، یہ ایک ایس او پی کہیں یا باقی لوگوں نے کہا کہ جی ان کو بھی آن بورڈ لیں، وہ آن بورڈ نہیں آنا چاہتے، وہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا نہ رہو۔ کیا مجھے بتائیں کہ ایم ڈبلیو ایم کا جو ایم این اے تھا، سنی اتحاد کونسل تھی، کیا چیز کیوں نہیں ہے؟ ایم ڈبلیو ایم کے ایم این اے کو کل چاہیے تھا کہ وہ پارٹیشنار کی بات کرتا، اپنے لوگوں کی بات کرتا، جہاں پر لوگ جو ہے آج مر رہے ہیں، آج ان کے پاس راشن نہیں ہے، آج لوگ کس کیفیت میں رہ رہے ہیں۔ اس ایم این اے کو بھی پڑا ہوا ہے کہ میں جو ہے این آر او مانگوں عمران خان کے لیے، وہ عمران خان کے لیے این آر او تو مانگ رہے ہیں، ایم ڈبلیو ایم جو ہے وہ این آر او تو عمران خان کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن قومی سلامتی، ملک کی سلامتی کے لیے وہ پارلیمنٹ نہیں آ سکتے۔ جو چیزیں بھی ہونی ہے اس پارلیمنٹ کے ذریعے ہونی ہے۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ ان کو این آر او کہیں سے مل جائے گا، این آر او ان کو ملنا نہیں ہے، اور باقی چیزیں جو ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے باہر کوئی چیزیں ہوں گی، پہلی بات تو یہ کہ ان کا آپس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کو اپنا پتہ ہے۔ ان کا یہ ایجنڈا تھا نا کہ ہم عمران سے ملیں گے اور پھر آ جائیں گے، تو کل دوپہر کو یہ ملے نہیں ہے، اس کے بعد کیا کیا؟ ہمیں تو پہلے یہ ملے یا نہ ملے، ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ جو انہوں نے ہمیشہ قومی سلامتی ہو، کوئی پاکستان میں امن کی بات ہو، پاکستان میں سلامتی کی بات ہو، پاکستان کی ترقی کی بات ہو، انہوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کرنی ہے۔ کریم کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آج ڈیٹیل ڈسکشن ایک دفعہ پھر ہم نے کل جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی پارلیمانی، اس میں جو ایک متفقہ فیصلہ ہوا سیاسی جماعتوں کا، اور ایک ریزالو سامنے آیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ صرف سیاسی قیادت اور عسکری قیادت جو کہ اسے لیڈ کر رہے ہیں، عوام اور قوم جو ہے وہ بالکل شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔